अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुब्हानल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा जज़ीरा अरब तकरीबन पहाड़ी और रेतीले इलाके पर मुश्तमिल है और इसमें मुख्तलिफ हरायर हैं। हरायर जमा है हर्रा की, और अरबी ज़बान में हर्रा उस ज़मीन को कहते हैं जहाँ जले हुए स्याह रंग के पत्थरों की कसरत हो। अरब का मशहूर व मुबारक शहर मदीना मुनव्वरा ऐसे ही दो हर्रों के दरमियान वाक़ है। एक का नाम हर्रा व बर्रा है जो मदीना मुनव्वरा के मगरब में वाक़ है, और दूसरे का नाम हर्राए वाकिम है जो मदीना मुनव्वरा के मशरक़ में वाक़ है। हिजाज़ के पहाड़ी इलाकों का मौसम अमूमन गर्म ही होता है, और गर्मी के मौसम में तो यहाँ गर्म लौ भी चलती है। अलबत्ता ऐसे इलाकों में मौसम सरमा में सर्दी भी बहुत शदीद होती है, और यहाँ के लोग मगरिब के बाद ही घरों में दबक जाते हैं। अगर बाहर निकलते भी हैं तो फ़कत इशा की नमाज या किसी ज़रूरी हाजत के लिए। ये एक ऐसी ही सर्द रात की बात है जब मदीना मुनव्वरा में मौसम सरमा उरूज पर था। इंसान तो इंसान, जानवर और चरिंद परिंद भी अपने अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए दबके हुए थे। सख्त सर्दी के साथ साथ रात की तारीकी ने माहौल को मज़ीद डरावना बना दिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, और ऐसे वक्त में बाहर निकलने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ऐसे सख्त मौसम में भी मदीना मुनव्वरा के दो मुकीम यानी वहाँ के रहने वाले अफराद इलाकाई दौरा करने निकल खड़े हुए। दोनों को एक नज़र देखने से यही अंदाज़ा होता था कि इनमें से एक शायद आका है और दूसरा इसका खादिम। अलबत्ता दोनों के ज़ाहरी हुलिये और लिबास में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क न था जो इस इम्तियाज़ को वाज़े करता। शायद इसकी एक वजह तो ये थी कि आका ने कोई ख़ास लिबास ज़ेबतन ना किया था, और दूसरी वजह आका का अपने खादम से गुफ्तगू करने का मुहज़्ज़ब और प्यारा अंदाज़ था, जो इस बात की अक्कासी करता था कि उस आका ने कभी अपने खादम पर अपनी बर्तरी जताने की कोशिश नहीं की होगी। इन दोनों के चलने का अंदाज इस बात की तरफ इशारा करता था कि दोनों फ़कत चहलकदमी के लिए इस वक्त बाहर नहीं निकले, बल्कि ज़रूर कोई ख़ास मकसद पेश नज़र है। हाँ, किसी खौफ और शदीद सर्दी की परवाह किए बगैर इस तरह उनका बाहर निकलना शायद उनके रोज़ाना या हर दूसरे रोज़ का मामूल था। बहरहाल आका और खादम दोनों मदीना मुनव्वरा की गलियों का मुशाहदा करते हुए मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर मशरक़ में हर्राए वाकिम तक निकल आए। चलते चलते दोनों अचानक रुक गए। इन दोनों के रुकने की वजह बहुत दूर एक खैमा था जिसमें आग जल रही थी। आका ने अपने खादम की तरफ देखकर कहा, ए असलम, इतनी सख्त सर्दी में कौन हो सकता है? असलम ने लाइल्मी का इजहार किया तो आका ने कहा, मेरा ख्याल है शायद कोई काफिला है, रात और सर्दी की वजह से यहीं ठहर गया होगा। आओ चलकर देखते हैं क्या मामला है। दोनों चलते हुए जैसे ही खेमे के करीब पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो कोई खेमा नहीं बल्कि एक टूटा फूटा कच्चा घर है, और इसमें कोई काफिला वगैरह नहीं था, बल्कि वहाँ तो एक खातून अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी, जिसने चूल्हे पर एक हंडिया चढ़ा रखी थी जैसे खाना पका रही हो, और बच्चे इसके साथ बैठे मुसलसल रो रहे थे। गालिबन उन्हें बहुत भूख लगी थी। आका ने सलाम किया तो उस खातून ने दोनों की तरफ तवज्जो किए बगैर सलाम का जवाब दिया। आका ने घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खातून ने जवाब दिया, अगर किसी खैर का इरादा है आओ तो आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं। गालिबन वो खातून बहुत दुखी थी, इसलिए बेरुखी से जवाब दे रही थी,
لیکن آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا، یعنی پوچھا، اے بی بی، تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ خاتون نے کہا، اس میں تو صرف پانی ہے، میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے اسے آگ پر چڑھا رکھا ہے تاکہ کھانا پکنے کے انتظار میں بچے سو جائیں۔ پھر اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کا دل بہلا رہی ہوں، لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گا، لیکن کل بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ عز و جل ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری خاتون کا درد سنا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، اے بی بی، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم یہاں اس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری خاتون کی حالت زار سن کر اس کے گھر سے باہر آ گیا اور اپنے خادم اسلم سے کہا، میرے ساتھ جلدی چلو۔ پھر دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا بہت گہری سوچ میں گم تھا، کیونکہ اس خاتون کی حالت زار اور اس کی بیان کی گئی آب بیتی نے آقا کی ذات پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ جو آقا پہلے اپنے خادم سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، اب وہی آقا خاموشی کی چادر تانے تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک غلے کے گودام کے قریب کھڑے تھے۔ خادم نے دروازہ کھولا۔ آقا نے جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے اور خادم سے کہا، اسلم، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، حضور آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر خاتون تک پہنچا دوں گا۔ آقا نے خادم کی طرف دیکھا اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا، آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر لاد دیا۔ دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر تک پہنچ گئے۔ خاتون ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آقا نے وہ سارا سامان اتارا اور آٹے کی بوری کھول کر اس خاتون سے کہا، اس میں سے آٹا نکالو اور اس پر نمک ڈالو تاکہ میں حریرہ، آٹے سے، یہ حریرہ کیا ہوتا ہے؟ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا ہوتا ہے، میں حریرہ بناؤں گا۔ پھر آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکلنے لگا۔ آقا ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتا رہا اور کھانا بھی پکاتا رہا۔ بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا اور خاتون سے کہا، کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ۔ وہ خاتون ایک بڑا سا پیالہ لے آئی۔ آقا نے اس میں کھانا ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھنڈا کرنے لگا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا، کھلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ پھر اس نے بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ آقا بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گیا گویا اسے قلبی سکون مل گیا ہو۔
اور اس کے کندھے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ عز و جل ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی اور وہ دل سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس آقا کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اپنی اس تعریف پر پھولا نہ سماتا اور لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا، لیکن اس آقا نے تو ان تعریفی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی، بلکہ کہنے لگا، اے بی بی، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھا اور اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے اسلم، بھوک نے ان ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک ہی انہیں مسلسل رلا رہی تھی۔ جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے اور میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی و مسرت میں تبدیل نہ کر دوں، تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اور اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال آقا اور خادم دونوں مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر آ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حکایت کو پڑھ کر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی کی رات میں یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے باہر نکلا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے اور خادم کے درمیان ہر امتیاز کو ختم کر دیا تھا؟ یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا؟ یہ کون تھا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب و نادار عورت اور اس کے روتے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی؟ یہ کون تھا جس کی باتوں کے ہر لفظ سے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا؟ یہ کون تھا جس نے بچوں کے ساتھ کھیل کر ان کی دلجوئی کی اور انہیں خوش کیا؟ یہ کون تھا جس کے عمل کو دیکھ کر وہ خاتون بھی بے ساختہ پکار اٹھی کہ تم ہی امیر المومنین ہونے کے حقدار ہو؟ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا عظیم جذبہ رکھنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ جل کی ان پر رحمت اور صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجا خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔